अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में हफ्तावार जायचों के हवाले से मुखातिब है। बुर्ज कौस, जद्दी, दलो और बुर्ज हूत के लिए 6 मई से लेके 12 मई तक ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ ही नजूम स्टूडियो से पिछले हफ्ते जो ये सिलसिला शुरू किया गया, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मैं आप तमाम अपने सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, और कमेंट्स करने वालों का भी, और दीगर अफराद का भी। चैनल देखने वालों का भी शुक्रिया, चैनल शेयर करने वालों का भी शुक्रिया, और चैनल सब्सक्राइब करने वालों का भी शुक्रिया। अपनी कीमती राय से कमेंट्स में इजहार ज़रूर किया कीजिए। मुझे आपकी राय इस हवाले से अच्छी मालूम होती है कि आप कोई तब्दीली चाहते हैं तो हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं। नए देखने वाले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने कमेंट्स का इजहार करें और लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। बुर्ज कौस वालों के हवाले से बात करेंगे। बुर्ज कौस वालों की जायचे में अगर हम देखते हैं तो बुनियादी तौर पर उनका अपना सितारा इस वक्त टॉरस में गर्दिश कर रहा है, और 26 मई को ये सितारा उनके 7वें घर में बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो जाएगा। और 7वें घर में मुश्तरी जब बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा तो यहाँ पर उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत, उनके समाजी मकाम के हवाले से अच्छे असरात मुरतब करेगा, क्योंकि मुश्तरी की 7वीं नशिस्त बुनियादी तौर पर अगर हम कालपुरुष कुंडली को मद्देनज़र रखते हैं तो ये औज की नशिस्त होती है। 7वें घर बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी को औज होता है। बढ़ते हैं हम अपने हफ्तावार वीडियो के सिलसिले की जानिब। 6 मई से 12 मई तक बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, याद रखिएगा। 6, 7 और 8 मई को शम्स और ज़ोहल की तस्दीस आपके जायचे में हो रही है। शम्स जो आपके जायचे के अंदर बुर्ज सौर में आपके 6ठे घर में मौजूद है, और ज़ोहल जो आपके जायचे में बुर्ज हूत आपके 4थे घर में मौजूद है। 4थे और 6ठे घरों में होने वाली ये तस्दीस आपके जायचे के ऊपर बड़े मस्बत असरात मुरतब करेगी, अहले खाना के हवाले से, रिश्तेदारों में और ताल्लुकात के हवाले से, और इसके साथ साथ काम कारोबार और मुलाजमत करने वालों को अपनी मुलाजमत और कारोबार के दरमियान और उसकी जगह पर दरपेश अगर कुछ मसाइल हैं तो उस हवाले से ये 3 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इन 3 दिनों में आप किसी भी किस्म के ऐसे मसले को हल कर सकते हैं और उसे बेहतरीन तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। कमर की नज़रात के हवाले से बात करेंगे तो कमर इस पूरे हफ्ते में आपके जायचे में हमल, सौर, जौज़ा और सरतान में गर्दिश करेगा। हमल आपके जायचे का 5वां घर है, 6ठा, 7वां और 8वां। ये पूरा हफ्ता आपका प्यार, मोहब्बत, स्टॉक एक्सचेंज, नौकरी, मुलाजमत, शराकतदारी, विरासती उमूर के हवाले से ये पूरा हफ्ता आपको ज़्यादा मसरूफ़ रखेगा। कमर जो बुर्ज जौज़ा वालों के जायचे में 8वें घर का हाकिम है। 8वें घर का हाकिम चूँकि 8वां घर अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए कमर को भी, उसके मालिक को भी अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ 8वें घर का मालिक 6 तारीख को बुनियादी तौर पर बुर्ज हमल में आपके जायचे के 5वें घर में मौजूद होगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, स्टॉक मार्केट के लिहाज से, इनामी स्कीमों में लिहाज से, किसी की भी किस्म की सरमायाकारी आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। शराकती उमूर में आपको अपने मामलात बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो किसी किस्म की भी धोखाधड़ी या कोई फ्रेब अगर आपने इस तरह के हिसाब किताब में कर रखा है तो वो आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। मामलात को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल पे लेकर जाएं, चाहे उसमें आपको मुनाफा कम हो, ज़्यादा हो या ना हो, सीधे मामलात को रखिएगा। 6 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 6 तारीख को कमर आपके जायचे के 6ठे घर में बुर्ज
سور میں داخل ہو جائے گا. سور میں داخل ہونے کے ساتھ ہی قمر یہاں پہ شرف کا درجہ اختیار کر جائے گا، اور شرف میں ہوتے ہوئے یہاں پر قمر چھٹے گھر میں موجود زہرہ کے ساتھ قران بھی کرے گا. چھٹے گھر کا حاکم آپ کے چھٹے گھر میں ہے، پانچویں گھر کا حاکم آپ کے پانچویں گھر میں ہے. اس حوالے سے یہ معاملات آپ کے لیے خاصے بہتر رہیں گے. تاہم قمر کی نظرات جب بنتی ہیں تو وہ کچھ ڈیفرنٹ اثرات دے رہی ہوتی ہیں. یہاں قمر اور زہرہ کے قران چھٹے گھر میں آپ کو صنف مخالف کے حوالے سے بہت محتاط رہنا ہوگا، اس لیے کہ صنف مخالف کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ یا کوئی اخراجات میں اضافہ یا اس کے ساتھ کسی قسم کا ایسا پوشیدہ تعلق جو آپ کو خدا نخواستہ گناہ کی طرف لے جائے تو اس سے بچ کے رہیے گا. یہاں پر جنسی جذبات اور جنسی تعلقات کی بہتات ہو سکتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر قمر احساسات اور اس سے منسلک ہے، اور جبکہ زہرہ چھٹے گھر میں جنسی ریلیشن شپ کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے تمام قوس افراد اگر ان کا کوئی ایسا تعلق ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تو ان چیزوں سے گریز کرنا ہے. 7 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو 7 تاریخ کو قمر آپ کے شرف کے گھر میں چھٹے گھر میں ہی ہوگا، اور یہاں سے زہرہ کے ساتھ قران بھی کرے گا اور پلوٹو کے ساتھ تربیع بھی منائے گا. پلوٹو جو آپ کے ذائچے میں اگر میں بات کرتا ہوں قوس والوں کے حوالے سے تو آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے. تیسرے اور چھٹے گھروں میں بننے والی یہ تربیع آپ کے تعلقات اور بہن بھائیوں کی صحت کے حوالے سے یہ نظر متاثر کن ہو سکتی ہے. اس تاریخ میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ حسب توفیق صدقہ اور صدقے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے رجوع لازمی کیجیے گا، تاکہ آپ کو کسی بھی معاملے سے زیادہ ڈپریشن یا الجھن نہ ہو سکے. 8 تاریخ کو ہی یہاں پر جو نظرات بن رہی ہیں وہ قدرے بہتر ہیں. قدرے بہتر اس طرح بھی ہیں کہ قمر اور زحل آپس میں تربیع کی نگاہ بنائیں، تسدیس کی نگاہ بنائیں گے. تاہم قمر شمس یورنس مشتری کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بنائے گا، قران کی نظر بنائے گا، اور نیپچون کے ساتھ تسدیس کی نظر بنائے گا. چھٹے گھر میں بننے والی یہ تمام نظرات قمر چھٹے گھر میں ہوگا، اور یہ تمام سیارگان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو شمس یورنس مشتری آلریڈی آپ کے چھٹے گھر میں ہے. اچانک سے اگر جاب چینج کرنے کا کوئی خیال آتا ہے تو فی الحال اسے اپنے دل سے نکال دیجئے، اس لیے کہ چوتھے گھر میں جو زحل ہے وہ براہ راست آپ کے لگن کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور آپ کے کیریئر کو 10ویں گھر کو بھی متاثر کر رہا ہے. یہاں پر آپ نے لگی ہوئی روزی کو، لگے بندھے روزگار کو چھوڑنے کی حماقت نہیں کرنی ہے. سبز باغ دیکھ کر کے اپنے موجود سوکھے شجر کو نہیں چھوڑا جاتا. تاہم آپ کوشش کیجئے کہ اسی شجر کو، اسی درخت کو پانی دے، آبیاری کریں، اور یہی پھل پھول کر آپ کے لیے بہتر اثرات مرتب کریں. 9 تاریخ کی بات کروں گا تو 9 تاریخ کو یہاں پر قمر اور پلوٹو کی تثلیث بنے گی، اور قمر اور مریخ کی تسدیس بنے گی. قمر 9 تاریخ کو بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں داخل ہو چکا ہوگا، اور 7ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر جو مریخ کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بنائے گا 5ویں گھر میں وہ بھی اچھا ہوگا، اور جو پلوٹو کے ساتھ تثلیث کی نگاہ بنائے گا وہ بھی اچھا ہوگا. انٹرنل ریلیشن شپ بہتر ہوں گے. منگنی شادی کی کوشش کرنے والے قوس افراد کو یہاں پر بہتری ملے گی. پیار محبت اور عشق میں اگر کچھ افراد ایسے قوس جوان ہیں جن کی کہیں پر آپس میں پسندیدگی چل رہی ہے تو وہ اسے باقاعدہ ایک شرعی رشتے کی طرف لے جا سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں یا شادی کر سکتے ہیں یا شادی کے لیے پیغام بھیج سکتے ہیں. تو یہ تاریخ بڑی اچھی حیثیت کی حامل ہے. سرمایہ کاری کے لحاظ سے اسٹاک مارکیٹ، انعامی بانڈ اور اسکیموں کے حوالے سے اس تاریخ کو آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. 10 تاریخ کی بات کروں گا تو 10 تاریخ کو قمر کا زحل کے ساتھ تربیع بنانا اور قمر کا عطارد کے ساتھ تسدیس بنانا یہ ملے جلے اثرات لے کے آئے گا. قمر جب بھی زحل کے ساتھ تربیع بناتا ہے تو یہاں پر قمر
آپ کے 7ویں اور چوتھے گھروں کے درمیان تربیت بنا رہا ہے۔ اہل خانہ کے درمیان کسی قسم کے خواتین میں اختلافات رونما ہو سکتے ہیں، تاہم قمر اور عطارد کی تسدیس آپ بیچ بچاؤ کے حوالے سے اور اس معاملات کو ڈیل کرنے کے حوالے سے آپ کی شخصیت خاصی بہتر یہاں پر نظر آتی ہے اور آپ ان معاملات پر قابو پا لیں گے۔ 11 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو 11 تاریخ کو قمر اور نیپچون کی پہلے تربیت بنے گی۔ قمر اور نیپچون کی یہ تربیت بھی بنیادی طور پر چوتھے اور 7ویں گھروں میں بن رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قمر اور مریخ کی تربیت بنے گی۔ مریخ جو آپ کے ذائچے میں بنیادی طور پر 5ویں گھر میں ہے، یہ تربیت دن گزرنے کے بعد بنے گی، کیونکہ قمر یہاں پر آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، اور 8ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی جب یہ 5ویں گھر میں موجود تربیت بنائے گا تو آپ کو یہاں 11 تاریخ کو سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور اس تاریخوں میں آپ نے کسی بھی قسم کی پارٹنرشپ کے حوالے سے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس معاملے میں بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ 12 تاریخ کی تمام نظرات اچھی ہیں، آپ کے 8ویں گھر کے درمیان، آپ کے ذائچے میں موجود 6ٹھے گھر کے درمیان، زہرہ کے درمیان بنیں گی، اور آپ کے 8ویں اور چوتھے گھر میں موجود زحل کے درمیان بنیں گی، قمر اور شمس کے درمیان بنیں گی۔ یہ تمام نظرات چوتھے اور 8ویں گھر اور 6ٹھے اور 8ویں گھر کے درمیان میں بننے جا رہی ہیں۔ گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ یہاں کام کر سکتے ہیں، اپنے آفس، کاروبار، جاب، ملازمت یا جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس مقام کو بہتر کرنے، اس کے ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے یہاں پر کی گئی کوششیں آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنیں گی۔ برج جدی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ برج جدی والوں کا ذاتی ستارہ اس وقت برج حوت میں ان کے 3رے گھر میں گردش کر رہا ہے، اور اگر بات کرتا ہوں تو ان کے ذائچے میں جو دیگر سیارگان کی پوزیشن ہے وہ قدرے ملی جلی ہے۔ یہ ہفتہ بنیادی طور پر 6 سے 12 تاریخ تک برج جدی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے، یاد رکھیے گا قمر آپ کے 7ویں گھر کا مالک ستارہ ہو کر کے 6 مئی کو برج جوزہ میں آپ کے 6ٹھے گھر میں موجود ہوگا۔ 7ویں، 8ویں گھر اور 9ویں گھر، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں گھر کے اندر یہاں پر قمر کی گردش رہنے والی ہے۔ ملازمت، شریک حیات، شراکت دار، وراثتی مسئلے اور قسمت، یہ 4 چیزوں پر فوکس آپ کا اس ہفتے میں رہنے والا ہے، اور انہی 4 چیزوں پر زیادہ فوکس دیجیے گا، کیونکہ قمر یہاں پر انہی گھروں کے مالکان کے ساتھ نظرات بھی بنائے گا اور ان گھروں میں گردش بھی کرے گا۔ 6 تاریخ کو بنیادی طور پر قمر کی عطارد کے ساتھ کران ہوگا۔ یہ کران برج حمل میں ہوگا۔ برج حمل جو آپ کے ذائچے کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا 4تھا گھر ہے۔ 4تھے گھر کے اندر قمر کا اور مرکری کا یہ کران اہل خانہ کے اندر کسی بھی قسم کے معاملات کو اجاگر کر سکتا ہے، خصوصاً والدین کے حوالے سے اور خاندان میں موجود عورتوں کے حوالے سے۔ اگر کوئی آپ کسی باز پرس کی جاتی ہے یا کوئی بات چیت کی جاتی ہے تو صبر و تحمل سے اس تاریخ کو لے کے چلیے گا۔ 6 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں سور میں داخل ہو جائے گا، اور سور میں داخل ہونے کے ساتھ ہی قمر یہاں شرفیاب بھی ہوگا، اور قمر شرف میں رہتے ہوئے ان تاریخوں میں اچھے اثرات آپ کے 5ویں گھر پر مرتب کرے گا۔ 6، 7 اور 8 تاریخ کو شمس اور زحل کی تسدیس بنے گی۔ شمس آپ کے 8ویں گھر کا مالک ہے، زحل آپ کا ذاتی ستارہ ہے۔ زحل جو اس وقت آپ کے ذائچے میں برج حوت میں 3رے گھر میں گردش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر میں شمس کی بات کروں گا تو شمس آپ کے 5ویں گھر میں گردش کر رہا ہے۔ اپنی بچوں کی شادیاں یا ان کے تعلقات یا ان کے رشتے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی پسند اگر موجود ہے اور اس درمیان میں اگر وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں
تو آپ ان کو ان کی پسند کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے یہاں پر کوئی بھی کوشش کریں گے تو 6، 7، 8 تاریخ کو یہاں پر یہ جو نظرات بن رہی ہیں یہ اس حوالے سے بہت اچھی حیثیت کی حامل ہونے والی ہے۔ وراثتی مسائل کے لحاظ سے بھی یہ نظرات بہت اچھی رہیں گی، اس درمیان میں آپ ان چیزوں کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں۔ 7 تاریخ کو بنیادی طور پر قمر شرف میں رہتے ہوئے پلوٹو کے ساتھ تربیع بنائے گا۔ پلوٹو جو آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں موجود ہے، سرمایہ کاری کے لحاظ سے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا بلائنڈ فیتھ اور اندھا دھند سرمایہ کاری آپ کو نقصان دلوا سکتی ہے۔ 8 تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 8 تاریخ کو قمر اور زحل کی تسدیس بنے گی۔ قمر کا مشتری یورنس شمس کے ساتھ کران 5ویں گھر میں ہوگا اور قمر یہاں پر نیپچون کے ساتھ بھی تسدیس بنائے گا۔ قمر کی جو نیپچون کے ساتھ اور زحل کے ساتھ جو تسدیس ہے، یہ دونوں نظرات اچھی ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کے تیسرے گھر میں ہے، قمر آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہے۔ یہاں وہی بات کروں گا کہ بچوں کی فیوچر کے حوالے سے، ان کی منگنی یا شادی کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی کوشش کریں گے تو یہاں کامیاب ہوگی۔ نئے بچوں کو ایڈمیشن دلوانے کے حوالے سے یہ تاریخیں بہت اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ تیسرا گھر جو ہے وہ بنیادی طور پر ابتدائی تعلیم سے دیکھا جاتا ہے، نرسری ایجوکیشن سے دیکھا جاتا ہے، اور 5واں گھر کریٹیوٹی سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تاریخوں میں اگر آپ اپنے بچوں کو کسی اسکول میں ایجوکیشن دلواتے ہیں تو وہ بہت اچھی رہے گی اور آنے والے مستقبل پر ان کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ 8 تاریخ کو ہی قمر بنیادی طور پر برج جوزہ میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کے ذائچے کا 6ٹھا گھر ہے۔ 6ٹھے گھر میں قمر یہاں داخل ہوگا اور قمر کا یہاں داخل ہونے کے بعد 8 تاریخ کو کوئی مزید نظر نہیں بنے گی۔ یہاں پر اگلی نظرات جو 9 تاریخ میں بن رہی ہیں، قمر پلوٹو کے ساتھ تسلیس بنائے گا اور قمر مریخ کے ساتھ تسدیس بنائے گا۔ پلوٹو جو آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہے، مریخ جو آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہے، مریخ جو آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں ہے، پلوٹو یہاں پر جب یہ تسلیس بنائے گا تو آپ اپنی جاب میں تبدیلی لانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اچھی جاب مل رہی ہو تو اس کو سوئچ آف کرنے کے حوالے سے آپ یہاں قدم اٹھائیں گے، آپ کامیاب رہیں گے۔ جبکہ یہاں پر یہ جو مریخ کی اور قمر کی آپس میں نظر بن رہی ہے 6ٹھے گھر میں اور 4تھے گھر کے درمیان میں، تو یہ اہل خانہ کے حوالے سے کسی اچھے معاملات کو اور اچھے تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں پر آپ اس حوالے سے اہل خانہ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ اپنے جو دور کے تعلقات ہیں، ننہالی تعلقات ہیں، آفس کے معاملات کے تعلقات ہیں، ان میں بہتری لا سکتے ہیں۔ یہاں 10 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو 10 تاریخ کو قمر بنیادی طور پر آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہو کر آپ کی شخصیت میں بہتری لانے کا باعث بنے گا، شراکت داری کے حوالے سے، سماجی معاملات کے حوالے سے اور معاشرتی معاملات کے حوالے سے یہاں پر آپ کے مصروفیات میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ جبکہ 10 تاریخ کو قمر کی اور عطارد کی آپس میں بننے والی تسدیس اور اس کے ساتھ ساتھ قمر کی نیپچون اور مریخ کے ساتھ بننے والی تربیع، یہ ملے جلے اثرات کی باعث بنے گی۔ یہاں پر قمر کی تربیع کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں حمل کے اندر مریخ کا قیام اور تیسرے گھر کے اندر نیپچون کا قیام، تیسرے اور 4تھے گھروں کے درمیان جب اس دن میں قمر تربیع کے نظرات بنائے گا تو کوئی بھی ایسا معاملہ درپیش آ سکتا ہے جو اہل خانہ میں وجہ تنازع بن جائے، تو کوئی ایسا معاملہ اگر یہاں درپیش آئے تو اس کو آپ خندہ پیشانی سے حل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ قمر آپ کے 7ویں گھر میں ہے تو آپ کی شخصیت، آپ کی بات میں وزن اور اس میں ایک اہمیت کو مد نظر ضرور رکھا جائے گا۔ 12 تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 12 تاریخ کو قمر آپ کے 7ویں گھر میں ہی رہتے ہوئے زحل کے ساتھ آپ کے تیسرے گھر میں تسلیس کی نگاہ بنائے گا اور آپ کے ذائچے میں موجود
زہرہ، شمس اور یورنس کے ساتھ 5ویں گھر میں تسدیس کی نگاہ بنائے گا۔ 5ویں اور 7ویں گھروں کے درمیان میں بننے والی یہ نظرات پیار محبت کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، شراکتی مسائل کے حوالے سے، ازدواجی مسائل کے حوالے سے، منگنی، شادی، بیاہ یا رشتہ لے جانے کے حوالے سے بہت اچھی حیثیت کی حامل ہوگی۔ ان دنوں ایسے تمام لڑکے یا لڑکیاں جو برج جدی سے منسلک ہیں اور وہ پیار محبت کے کسی معاملات میں ہیں تو ان کے تعلقات میں بہتری آنے والی ہے۔ دونوں طرفین میں اگر والدین کو اور بڑوں کو بیچ میں ڈال کر کے آپ اسے ایک شرعی رشتے کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ یہ ہفتہ مجموعی طور پر برج قوس اور برج جدی والوں کے لیے خاصا بہتر ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو برج دلو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دلو والے اس وقت ساڑھستی کے تیسرے دور سے گزر رہے ہیں اور ساڑھستی کا یہ تیسرا دور ان کے مالی معاملات کو ڈسٹرب کیے ہوئے ہے۔ تاہم آپ کی اس ہفتے کے ساتھ ہی 6 تاریخ سے لے کے 12 اپریل کے درمیان میں، 6 مئی سے 12 مئی کے درمیان میں پہلے 3 دن 6، 7 اور 8 مئی کو قمر اور زحل کی تسدیس بنے گی۔ یہاں پر زحل اگر آپ کے مالی معاملات میں کسی قسم کی رکاوٹیں رکھے ہوئے ہے تو قمر کے جو شمس کے ساتھ اس کی تسدیس بن رہی ہے آپ کے برج ثور کے اندر سے، تو یاد رکھیے گا یہ تسدیس آپ کے چوتھے اور دوسرے گھروں میں جو بن رہی ہے پراپرٹی کے لین دین کے حوالے سے، یا اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں اور زیادہ کرایہ دے رہے ہیں تو کسی کم کرائے کی جگہ میں جا کر کے آپ کے مالی معاملات میں بہتری لانے کے حوالے سے 6، 7، 8 تاریخ کی تاریخ 6، 7، 8 تاریخیں 3 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تاریخوں میں آپ اپنے مالی معاملات کو مینیج کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کے اضافی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو کامیابی کے ساتھ ان 3 دنوں میں آپ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ 6 تاریخ کو جو قمر کی نظرات ہیں وہ بنیادی طور پر جو پہلی نظر بنے گی وہ قمر کا عطارد کے ساتھ کران ہوگا، اور یہ کران بنیادی طور پر آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ قمر آپ کے چھٹے گھر کا حاکم ہے اور یہ کران جب تیسرے گھر میں ہوگا تو آپ کے آفس کے اندر، آپ کے ورک پلیس پر، آپ کے کام کاروبار کی جگہ پر، ملازمت کی جگہ پر کسی بھی قسم کا کوئی مس کمیونیکیشن ایسی ہے یا کوئی ایسی ڈس انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں کوئی کمی لانے کا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے، اس کو آپ یہاں ختم کر سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہیں انہیں آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اپنے قریبی تعلقات میں اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ خراب ہو چکا ہو تو اسے سیٹ کرنے کے حوالے سے یہ تاریخ بہت اچھی حیثیت کی حامل ہے۔ اس تاریخ سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ 7 تاریخ کی بات کروں گا تو 7 تاریخ کو قمر بنیادی طور پر آپ کے زائچے میں برج ثور میں شرف کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ثور ٹورس جو آپ کے زائچے کا چوتھا گھر ہے، چوتھے گھر کے اندر قمر کا شرف اچھی حیثیت کا حامل ہوگا۔ اہل خانہ کے ساتھ گھریلو ماحول میں بہتر تعلقات آپ کو ملیں گے، بہتر ماحول آپ کو میسر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر قمر کا شمس کے ساتھ کران کرنا اور غروب ہونا، اور قمر کا یورنس مشتری کے ساتھ کران کرنا، قمر کا نیپچون کے ساتھ تسدیس بنانا، نیپچون جو اس وقت آپ کے زائچے کے دوسرے گھر میں ہے، یہاں پر اگر آپ اہل خانہ کے ساتھ مل کر کے بھی اپنے مالی معاملات کے حوالے سے، وراثتی معاملات کے حوالے سے یا دیگر انٹرنل خاندانی معاملات کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی معاملات کو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تاریخ آپ کے لیے 8 تاریخ بہت اچھی حیثیت کی حامل ہونے جا رہی ہے۔ 9 تاریخ کی میں بات کرتا ہوں تو 9 تاریخ کو قمر کا پلوٹو کے ساتھ تسلیس بنانا، قمر جو آپ کے زائچے میں جیمنی میں موجود ہوگا، 5ویں گھر میں ہوگا، اور پلوٹو آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں ہوگا۔ یہاں پر آپ کا بچوں کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی اختلاف رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
پیار محبت کرنے والے دلو افراد کے درمیان اگر کسی قسم کا اختلاف رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان دنوں سرمایہ کاری کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ یا شیئر مارکیٹ میں کام کرنے والوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری بہترین نتائج دے سکتی ہے، لیکن آپ نے بہت سنبھل کر یہاں سرمایہ کاری کرنی ہے، کیونکہ آپ کے دوسرے گھر میں موجود زحل آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ 9 تاریخ کو جو یہ نظر بن رہی ہے قمر کی پلوٹو کے ساتھ اور قمر کی مریخ کے ساتھ، قمر آپ کے لیے یہ دونوں انرجیٹک پلینٹس کے ساتھ جو نظر بنا رہا ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے 5ویں گھر میں بنا رہا ہے، 5ویں گھر اور پہلے گھر اور 5ویں گھر اور تیسرے گھر۔ یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی جو مس کمیونیکیشن ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، کوئی بھی تعلقات میں سرد مہری ہے اس سے ختم کرنے کے حوالے سے گفتگو بات چیت آپ کے لیے مثبت اثرات کی حامل رہے گی۔ 11 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے میں چھٹے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور چھٹے گھر میں داخل ہونے سے پہلے نیپچون کے ساتھ تربیع بنائے گا، اور چھٹے گھر میں داخل ہونے کے بعد مریخ کے ساتھ تربیع بنائے گا۔ یہ دونوں نظرات اچھی نہیں ہیں۔ اس دن آفس کے ماحول میں آپ کو کسی قسم کی چپکلش پیدا کرنے یا کوئی تلخی لانے اور اپنے کام کاروبار کی جگہ پر کسی کے ساتھ بھی کوئی گرمی سردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمت، حوصلے اور صبر کے ساتھ کام کو آگے لے کے چلیے گا، انشاءاللہ یہ دن بھی بہتر طریقے سے گزر جائے گا۔ 12 مئی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 12 مئی کو قمر آپ کے ذائچے میں چھٹے گھر میں رہتے ہوئے زحل کے ساتھ تثلیث بنائے گا، جبکہ زہرہ، شمس اور یورنس کے ساتھ قمر کی تسدیس بنے گی۔ قمر کی یہ تسدیس چھٹے اور چوتھے گھروں میں بنے گی، جبکہ زحل کے ساتھ یہ تسدیس چھٹے اور دوسرے گھروں میں بنے گی۔ یہاں پر گفتگو، بات چیت اور ڈائیلاگز کے ذریعے سے آپ اپنے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے اپنے مالکان کے ساتھ، اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ یا اپنے سینئرز کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یہ دن آپ کے لیے بہت اچھی حیثیت کا حامل ہے۔ اہل خانہ کے درمیان اور آپ کے ایسے تمام کاروباری مخالفین جن کے حوالے سے کوئی معاملات آپ کو درپیش رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کیونکہ یہ 10ویں گھر سے 9واں گھر بنتا ہے آپ کا چھٹا گھر، تو یہاں پر اگر آپ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں بہتری لانے کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ مثبت طریقے سے میسر ہوں گی اور بہت اچھے طریقے سے آپ ان تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہوت والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، برج ہوت والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو برج ہوت والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہنے والا ہے؟ ہوت والے جو اس وقت ساڑھستی کے ٹاپ پیریڈ پر ہیں، ان کے لیے معاملات کچھ خاصے تکلیف دہ ہو رہے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ معاملات تکلیف دہ ہیں کہ زحل ان کے پہلے گھر میں موجود ہے، اور ان کا ذاتی ستارہ جو مشتری ہے وہ بھی اس وقت ان کے لیے کسی سپورٹیو پوزیشن پہ نہیں ہے۔ تیسرے گھر میں رہتے ہوئے مشتری ان پر کوئی خاص اچھے اثرات مرتب نہیں کر رہا ہے۔ تاہم ایسے تمام پائسز افراد جن کے ذائچے میں قمر دوسرے گھر میں ہے، ان کے لیے یہ معاملات خاصے بہتر اثرات مرتب کریں گے۔ یہاں پر دلو والوں کے حوالے سے میں بات کروں گا تو دلو والوں کو ایک چیز وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا چلوں کہ دلو والوں کے معاملات کسی بھی طور پر اس ہفتے میں نیگیٹو نہیں ہیں، خاصے بہتر ہیں۔ بہتر اس حوالے سے بھی ہیں کہ قمر کی جتنی نظرات بن رہی ہیں وہ بھی اچھی بن رہی ہیں، جبکہ شمس اور زحل کے درمیان 6، 7، 8 تاریخ کو بننے والی زحل کی اور شمس کی تسدیس بھی آپ کے پہلے اور تیسرے گھر میں آپ کے معاملات کو
بہتر بنانے جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ تیسرے گھر کا مالک بھی تیسرے گھر میں ہے، دوسرے گھر کا مالک بھی دوسرے گھر میں ہے، تو آپ کو صرف کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ یہ محنت، یہ کوشش آپ کو آگے چل کر کے بہترین اثرات دے گی، آپ کی میرڈ لائف کے حوالے سے، آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے، آپ کی جو ازدواجی شراکتی معاملات ہیں ان کے حوالے سے، اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی یہ تاریخیں بہت زیادہ اچھی حیثیت کی حامل ہیں۔ قمری نظرات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں قمر کی نظرات 6 تاریخ کو بنیادی طور پر قمر آپ کا برج حمل میں ہی ہوگا، دوسرے گھر میں ہوگا، اور مرکری کے ساتھ قران کرے گا۔ مرکری کے ساتھ دوسرے گھر میں ہونے والا یہ قران آپ کے جذباتی پن میں اضافہ کر سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے آپ کے اوپر جذبات غالب آ سکتے ہیں، تاہم آپ اگر ہمت حوصلے سے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے تو آپ کے معاملات صحیح چلتے رہیں گے۔ 6 تاریخ کو ہی قمر بنیادی طور پر آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں برج ثور میں داخل ہو جائے گا، اور برج ثور میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہاں قمر شرف کا ہو جاتا ہے، اور تیسرے گھر میں ہونے والا یہ شرف، چونکہ قمر بنیادی طور پر آپ کے زائچے میں 5ویں گھر کا مالک ہے، اور 5ویں گھر کا مالک جب تیسرے گھر میں شرف کرتا ہے تو یہ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے اور روپے پیسے کے حوالے سے، سیونگ کے حوالے سے بہتر اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ اس تاریخ کو قمر یہاں پر داخل ہو کر کے آنے والے دنوں کے لیے آپ پر بہت اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ 7 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو قمر اور زہرہ کا قران ہونے جا رہا ہے، اور قمر اور زہرہ کا یہ قران بنیادی طور پر تیسرے گھر میں ہوگا، تعلقات میں بہت بہتری آئے گی۔ شمس بھی یہاں موجود ہے، یورنس اور جوپیٹر بھی یہاں موجود ہے۔ اس حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کو اپنے تعلقات میں موجود کسی بھی قسم کے اختلافات کو دور کرنے کے حوالے سے کوششیں کرنی ہیں۔ یہ کوششیں آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنیں گی، اور آپ کے بگڑے ہوئے جتنے بھی تعلقات ہیں ان میں بہتری بھی آئے گی، اور بہتری کے ساتھ ساتھ ان میں آپ مزید امپرومنٹ بھی لا سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی ایسا مرحلہ جہاں پر آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہو اس کو از سر نو جوڑنے کے حوالے سے اگر آپ کو معذرت کرنی پڑتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ نہیں رکھتے، وہ دل بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں کو ضرور صاف کیجئے، تعلقات کو بہتر کیجئے، تاکہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا دباؤ یا کوئی ایسی چیز محسوس